अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुतुबे इलल की तदरीस हमने अपने दौरा के 2 हिस्से बनाए हैं। पहला हिस्सा इललुल हदीस के उसूल व ज़वाबित था, जिस पर हमने 43 लेक्चर दिए। और भी लेक्चर हो सकते हैं इलल हदीस के उसूलों पर, लेकिन तकरीबन अक्सर बातें जो अहम हमने महसूस की वो बयान कर दी हैं। अब पहले हिस्सा में जो उसूल व ज़वाबित बयान हुए हैं, उनका इंतबाक, उनका इस्तेमाल के लिए ज़रूरी था कि हम कुतुबे इलल जो लिखी गई हैं उनको पढ़ें। जैसे हम सुनन इब्ने माजा पढ़ते हैं तो हमें इब्ने माजा का मनहज समझ लगता है, सही बुखारी पढ़ते हैं सही बुखारी का मनहज हमें समझ लगता है। उसी तरह इस फ़न को समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चाहिए। हाँ, इस फ़न की मार्फत के लिए कुछ ना कुछ हमें तारुफ हासिल होने के लिए हमने ज़रूरी समझा कि हम कुतुबे इलल की तदरीस भी करेंगे। कुछ दिन हम इललुल हदीस लिब्न अबी हातिम पर इस किताब को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बितवातुर पढ़ेंगे और दरासा करेंगे। जहाँ इल्लत पर बहस करेंगे अइम्मा, उन पर हम सैर हासिल बहस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा उसूल व ज़वाबित जरह व तदील के उलूम हदीस के इलल के उसूलों पर बहस होगी, तो इंशाअल्लाह शरह सदर नसीब होगी अल्लाह की रहमत से। तो चूँकि हमारे मदारस में कुतुबे इलल को नहीं पढ़ाया जाता, मैं बंदा नचीज़ किसी भी ऐसे मदरसे को नहीं जानता। हालांकि मेरे माशाअल्लाह बड़े ज़्यादा रवाबित हैं, कई ममालिक के साथ हमारे उलमा के साथ रवाबित हैं। मैं किसी ऐसे इदारे को नहीं जानता जहाँ कुतुबे इलल को पढ़ाया जा रहा हो। हम ये नहीं कहते कि सारी किताबें पढ़ाई जाएं, चलो जुज़वी तौर पर कुछ न कुछ कुतुबे इलल से पढ़ाई जाएं तलबा को, ताकि ये फ़न जो ख़त्म होता जा रहा है हमारे मदारस से, है ही नहीं दूसरे लफ्ज़ों में। ख़त्म तो तब होना कि जब होता था, अब ख़त्म है, अभी है ही नहीं, इसका नाम है ही नहीं। तो चलो इसी बहाने हमारे तलबा व तालिबात को इस फ़न के अंदर भी कुछ न कुछ मालूमात मिलेंगी। इसी बहाने वो सारी किताबें इलल की पढ़ने की अल्लाह तौफीक दे देगा। लाहौर का पता है, रास्ते का तो जाना आसान है, पता ही नहीं है तो शायद मुश्किलात पेश आएंगी। शायद हमारी इस छोटी सी कोशिश के वजह से हमारे भाइयों और बहनों के दिलो दिमाग के अंदर फ़न इलल की अहमियत उजागर हो जाए और वो इन किताबों को बिलिस्तियाब पढ़ना शुरू कर दें और बार बार पढ़ें। अल्लाह अकबर। शेख अबू इसाक अल हुवैनी हाफिज़हुल्लाह ने अपने एक लेक्चर में कहा कि इलल इब्न अबी हातिम को मैंने 100 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो क्यों पढ़ा? इस फ़न की बारीकियों को समझने के लिए। क्यों पढ़ा? इस फ़न से मोहब्बत के लिए। क्यों पढ़ा? ताकि इस फ़न में भी आदमी महारत हासिल करे। तो ये क़यामत तक दरवाज़ा खुला है। जो शख्स भी जिस फ़न में मेहनत करेगा उस फ़न का इमाम बन जाएगा। आज भी इलल के अइम्मा हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं, शाज़ व नाज़िर हैं। तो जैसे नाहव के कितने अइम्मा मौजूद हैं, फ़िक़ह के कितने अइम्मा मौजूद हैं, वगैरह वगैरह, तो इलल के भी अइम्मा मुहद्दिसीन आज पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे मुमकिन होगा? जब हम अपना ओढ़ना बिछौना फ़न इलल को बना लेंगे, इनकी किताबों पर दरासा करेंगे और पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह इसमें माहिर बन जाएंगे। तो जैसे पहले दौर में इस फ़न के माहिरीन की ज़रूरत थी, उन्होंने किताबें लिखी,
آج بھی اسی طرح اس فن کی ضرورت ہے. ان کتابوں کو پڑھا جائے، عام کیا جائے، علماء تیار کیے جائیں، اس پر کتابیں لکھی جائیں تاکہ یہ فن بھی زندہ ہو. جیسے دیگر فنون ہمارے زندہ ہیں، تابندہ ہیں، پڑھے پڑھائے جا رہے ہیں، یہ فن بھی پڑھایا جائے. اللہ رب العالمین اس ہماری نیت کو شرف قبولیت بخشے اور مدارس میں، جامعات میں اس مبارک فن کو جسے چھوڑ دیا گیا ہے اسے مستقل فن سمجھ کر پڑھایا جائے. پرائیویٹ ادارے ہیں، ممکن ہے کیوں نہیں ممکن. مثلا میرا ادارہ ہے جامعہ امام احمد بن حنبل، ہمارا پلیٹ فارم ہے ابن حنبل اوپن یونیورسٹی، دیگر ہمارے چھوٹے موٹے پلیٹ فارم ہیں، تو ہم تو پڑھا رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک رہا. یعنی ہم پڑھا رہے ہیں طلبہ کو، علل پڑھا رہے ہیں، جرح و تعدیل مستقل فن سمجھ کر پڑھا رہے ہیں، ان علوم میں تخصص کروا رہے ہیں. ہمیں اپنی ذات کو فائدہ بہت ہوتا ہے، اسی بہانے ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں، طلبہ کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہیں روکتا بھی آپ کو پڑھاتے ہیں. یعنی میں اپنے مدرسہ میں اپنے پلیٹ فارم سے پڑھا رہا ہوں نا، تو آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ایک پیریڈ رکھنا ہے نا. جو شیخ صاحب مدرسہ میں زیادہ ماہر ہیں اس فن میں، آپ ان کو کہہ دیں، مدیر صاحب کہہ دیں کہ بیٹا آپ نے پڑھانا ہے یہ فن، اس پر تیاری کریں، ان کو کتابیں خرید کر دی جائیں، وہ پڑھائیں گے کیوں نہیں پڑھائیں گے. مشکل سے مشکل فن ہم پڑھا دیتے ہیں. استاد صاحب کو نہیں آتا، 2-4 سال محنت کرنے سے اس کا ماہر بن جاتا ہے. تو اس فن کو بھی ہم نے وقت دینا ہے. یعنی ممکن ہے، کوئی نہ ممکن والی چیز ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس فن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم علل ابن ابی حاتم کے مصنف امام ابن ابی حاتم کے مختصر حالات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. امام ابن امام، اللہ اکبر، بیٹا بھی امام ہے، ابو بھی امام ہے، حافظ ابن حافظ، باپ بیٹا دونوں ہی حافظ ہیں، اور دونوں جرح و تعدیل کے امام ہیں، دونوں حدیث کے امام ہیں، دونوں علل کے امام ہیں. اللہ اکبر. حافظ عبد الرحمن بن ابی حاتم، اصل نام تھا عبد الرحمن بن ابی حاتم. ابو حاتم کنیت ہے باپ کی، اصل نام تھا ان کا محمد بن ادریس بن المنذر بن داود بن مہران ابو محمد التمیمی الحنظلی. اللہ اکبر. الحنظلی یہ رای شہر کی ایک گلی کا نام تھا حنظلہ، ایک گلی کا نام حنظلہ تھا. حنظلہ گلی میں امام ابو حاتم رازی کا گھر تھا، اور گھر کے ساتھ ان کی مسجد تھی جہاں ساری عمر علم حدیث پر کام کرتے رہے. گلی کا نام چونکہ حنظلہ تھا، اس کی نسبت سے الحنظلی مشہور ہوئے. اللہ اکبر. رای شہر کا نام تھا رای. یہ ایران میں اب بھی شہر موجود ہے. ایران میں رای، را پر زبر ہے، یا پر شد ہے. تو رازی یہ مشہور ہیں رازی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ رای پڑھنا مشکل ہے، اس کی تسہیل کے لیے اس کے درمیان میں الف اور زا کا اضافہ کر دیا گیا تو رازی بن گیا. یہ لکھی ہے وجہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے. اور دوسری وجہ کہ رای شہر کا بانی کا نام تھا راز، را الف زا، راز اس شہر کے بانی کا نام تھا، تو وہاں سے یہ رازی مشہور ہوئے کہ اس شہر کے رہنے والے اس شہر کے بانی کی طرف نسبت کرتے تھے رازی. بہرحال رای یہ ائمہ جرح و تعدیل کا شہر تھا، بہت علمی شہر تھا. یہاں بڑے بڑے فقہا، محدثین، ائمہ لغوی، بہت بڑے ائمہ لغت بھی یہاں پیدا ہوئے. خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کا جائے پیدائش بھی یہی رائی شہر تھا.
اس کی لمبی تفصیل ہے، پوری تاریخ ہے۔ جب ہم بندہ نچیز تاریخ بست سے فارغ ہوئے، امام ابن حبان البستی کے شہر جو افغانستان میں ہے اس کی تاریخ سے فارغ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اس شہر کی تاریخ پر بھی باتیں ڈالیں کہ اس پر بھی تاریخ لکھنی چاہیے۔ پھر ہم نے تتبع کیا، استقراء کیا، علماء شیوخ سے پوچھا، تو سب نے یہی کہا کہ اس شہر کی مستقل تاریخ نہیں ہے۔ پھر ہم نے کافی زیادہ مواد اس پر بھی جمع کر لیا ہے، لیکن ابھی نامکمل ہے۔ انشاءاللہ ہم علل دورہ سے فارغ ہو کر اس کو مکمل کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم شہر تھا۔ اس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب، اس کا ہم نے نام رکھا ہے ائمہ جرح و تعدیل کا شہر، تاریخ مدینہ الرج۔ انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، اللہ نے ہمیں زندگی دی تو پھر اس کو شائع بھی کریں گے۔ اس شہر میں بڑے بڑے کبار ائمہ محدثین گزرے ہیں۔ اللہ، بڑی دلچسپ یہ تاریخ ہے۔ امام ابن ابی حاتم 240 ہجری میں پیدا ہوئے اور اساتذہ کی تعداد 413 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو بالضبط ہمیں ملے ہیں وہ 413 ہیں۔ تلامذہ بہت زیادہ جمع غفیر شاگردوں نے علم حاصل کیا ان سے، یہ مرجع تھے اپنے دور کے۔ تو 142 کا ذکر بالضبط جو ہمیں ملا ہے، 142 شاگردوں کے نام ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ابی حاتم کا بہت بڑا مقام تھا۔ علامہ خوارزمی رحمہ اللہ نے کہا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم امام ابن امام۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم یہ امام تھے، امام کے بیٹے تھے۔ قد ربی بین امامین، دو اماموں کے درمیان ان کی تربیت کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام ابو حاتم رازی باپ اور امام ابو حاتم رازی کے ماموں زاد بھائی امام ابو زرع رازی، سبحان اللہ، یہ ساری زندگی کٹھے ہی رہے، ہم عمر تھے، تو ان دونوں کے ساتھ بہت لمبا عرصہ امام ابن ابی حاتم نے گزارا۔ اس وجہ سے کہا گیا قد ربی بین امامین وکان بحرا فی العلوم، یہ علوم کے سمندر تھے۔ ومعرفت الرجال الصحیح من السقیم، اور فن رجال کے بھی سمندر تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ابی یعلا نے کہا، ابو محمد الامام ابن الامام، امام کا بیٹا تھا، الحافظ۔ اور بھی بہت زیادہ ان کے حوالہ سے چیزیں ملتی ہیں جو ہم نے اپنی کتاب ائمہ جرح و تعدیل کا شہر، تاریخ مدینہ الرج میں تفصیلاً نقل کر دی ہیں۔ آپ نے 28 کتابیں لکھیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، 28 کتابیں لکھیں امام ابن ابی حاتم نے۔ مشہور کتابوں میں سے علل الحدیث لابن ابی حاتم جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، اسی طرح المراسیل لابن ابی حاتم۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں، کل تعداد 28 ہے۔ آپ 327 ہجری کو فوت ہوئے رج شہر میں ہی۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال سے زائد تھی۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم کو 7 راویوں نے بیان کیا ہے۔ 7 راویوں نے امام ابن ابی حاتم سے اس کتاب کو بیان کیا ہے۔ ایک روایت کی سند ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنے شاگرد کو اجازہ دیا، اس کتاب کا، علل حدیث کا اجازہ دیا۔ ان کا نام تھا محمد بن اسحاق بن مندہ رحمہ اللہ، مشہور امام۔ محمد بن اسحاق بن مندہ سے اس کتاب کو بیان کرنے والے ان کے بیٹے ابو القاسم عبد الوہاب بن محمد بن اسحاق بن مندہ ہیں۔ اس سے بیان کرنے والے ابو الفضل بن ناصر السلامی ہیں۔ ان سے بیان کرنے والے ابو الحسن بن المقیر ہیں۔
ان سے بیان کرنے والے اس کتاب کو یونس بن نبی اسحاق ہیں، ان سے بیان کرنے والے مریم بنت الازرعی ہیں، اور مریم بنت الازرعی رحمہ اللہ سے بیان کرنے حافظ الدنیا امام المشرق والمغرب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سند حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم المفارس میں بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ علل ابن ابی حاتم جو کتاب تھی، کتاب کا تعارف خلاصتاً یہ ہے کہ اس کتاب میں علل پر بحث ہے۔ یہ کتاب فقہی ترتیب سے ہے۔ شروع میں چند صفحے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اس فن کی اہمیت پر اقوال لکھے ہیں محدثین کے باسند، اور اس کے بعد کتاب الطہارہ شروع ہو گئی ہے، پھر کتاب الصلاۃ، یعنی فقہی ترتیب سے کتاب الطہارہ کی احادیث میں جو علتیں ہیں وہ بیان کی ہیں، پھر صلاۃ کی علتیں، پھر حج کی علتیں وغیرہ وغیرہ، فقہی ترتیب سے آخر تک یہ کتاب ہے۔ تو ہر بات باسند ہے، ہر بات باسند بیان کی گئی ہے۔ امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شرح لکھنی شروع کی تھی، لیکن فوت ہو گئے رحمہ اللہ۔ ابن عبد الہادی امام ابن تیمیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، بہت عظیم آدمی تھے۔ ان کی جو تعلیقات جو شرح لکھی تھی وہ مطبوع ہے الحمدللہ۔ تعلیقتاً علی العلل لابن عبد الہادی کے نام سے یہ شاملہ وغیرہ نیٹ وغیرہ پر موجود ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے بھی اس مبارک کتاب کو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا، پھر اس کی شرح لکھی۔ تو ابھی وہ شرح ہر طرح سے مکمل ہے، امید ہے جلد ہی وہ یہ مبارک کتاب کے جلدوں میں شائع ہو جائے گی۔ علل ابن ابی حاتم کے بعد خاص امتیازات وہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، متعدد راویوں پر حکم لگائے ہیں، لیکن وہ حکم الجرح و تعدیل میں نہیں ہیں۔ تو الجرح و تعدیل کا طالب علم جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائے، اس کو چاہیے کہ علل میں جن راویوں پر بحث کی گئی ہے ان کا بھی دراسہ کرے، ان سے بھی فائدہ اٹھائے۔ ہم نے کئی بڑی کتابوں کے اختصار کیے ہیں تقریب کے نام سے، اس طرح ہماری کتاب تقریب الجرح و تعدیل بھی ہے، یعنی ابن ابی حاتم کے الجرح و تعدیل میں جو راوی ہیں جو ان پر جرح و تعدیل کی گئی ہے ان کا اختصار ہم نے کیا ہے، راوی کا نام اور آگے حکم۔ اس کتاب کے اندر ہم نے ابھی یہ چیزیں جمع کرنی ہیں کہ علل الحدیث میں جو حکم لگائے ہیں راویوں پر امام ابو زرع اور ابو حاتم رحمہ اللہ نے، وہ وہاں نہیں ہیں یا کمی بیشی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم اس میں اضافہ کر دیں گے تاکہ اس سے بھی امت کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسری بات، علل الحدیث لابن ابی حاتم میں تمام اقوال امام ابو زرع کے اور ابو حاتم کے نقل کیے گئے ہیں، اکثر سوالات ہی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألت ابی سے مراد ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، کیا کہتے ہیں سألت ابا زرع، یا کہتے ہیں سمیت، یعنی اکثر چیزیں بلکہ تمام کی تمام چیزیں ان دو محدثین سے ہی نقل کی ہیں، اور بعض چیزیں دیگر ائمہ کی بھی نقل کی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ الجرح و تعدیل میں تو دیگر ائمہ کی بھی بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں، اکثر چیزیں ابو حاتم اور ابو زرع کی ہی ہیں، لیکن علل میں اکثر چیزیں ان دونوں کی ہی ہیں، باقی محدثین کی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض راویوں کی وضاحت کی ہے، ان راویوں کے حالات و واقعات دیگر ائمہ سے مخفی رہے جو صرف اور صرف علل کے اندر ملتے ہیں۔ اسی طرح کتنی ہی غریب احادیث ایسی ہیں جو صرف علل الحدیث میں ملتی ہیں، ابن ابی حاتم میں، اور کسی کتاب میں وہ نہیں ملتی، محدثین نے ان کو اسی کتاب سے آگے نقل کیا ہے۔ پھر
بہت زیادہ مسائل میں ابو زرع اور ابو حاتم کا اختلاف بھی ہوا۔ مثلا ابو زرع کہتے ہیں یہ علت ہے، ابو حاتم کہتے ہیں یہ علت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کٹھے بیٹھے تھے، زندگی ساری کٹھی گزاری، کیسے یہ اللہ والے عظیم لوگ تھے، پیار اور محبت کرنے والے لوگ۔ اور بھائی علمی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن دل میں نفرت، دل میں بغض، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جنگ اور کفر اسلام تصور نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے ذہن والے لوگ اس کو تصور کرتے، وہ کہتے ہیں اختلاف کیا کو کسی نے۔ اور بھائی جیسے اختلاف کیا جا رہا ہے، وہ نہ تو نبی تھے نہ رسول تھے، وہ عالم دین تھے، محقق تھے، محدث تھے، تو ان سے اختلاف دلیل کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے۔ فن علل سب سے بڑی چیز ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بڑے سے بڑے امام کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اب اس کی غلطی کو بتانا یہ غلطی ہے تو یہ کون سی توہین ہے؟ ورنہ تو یہ ائمہ محدثین تو پھر بڑے ہی گستاخ ہوئے نا۔ ابو زرع گستاخ ہوئے، ابو حاتم گستاخ ہوئے، ابن معین امام احمد، سبحان اللہ، علی بن مدینی امام بخاری، یہ سارے پھر گستاخ ہوئے نا جو محدثین کی غلطیاں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ اور نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے دماغوں کو وسیع کرنا ہے۔ فن علل پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوا ہے ہمیں بھی، آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ ذہن میں وسعت ملتی ہے۔ کسی شیخ، کسی استاد محترم، کسی امام اور محدث، ہم عصر ہو یا پہلے کا کوئی بھی ہو، جس کو کوئی جزوی غلطی لگی ہے، آپ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ اس پر نقد کریں، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو کوئی غصہ کرتا ہے، کرے، اس میں کیا ہے؟ اور بھائی یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے علم ہے، یہ تو علم وحی ہے، اس کی حفاظت فرض ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو بتانا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے ماحول میں اس کو بڑا کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نہ 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 نہ، کیوں آپ نے توہین کی، آپ نے تو گستاخی کر دی، آپ نے اتنے بڑے شیخ الحدیث کی، اتنے بڑے محدث کی آپ نے توہین کر دی۔ تو یہ باتیں غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہیں جی، نام لے کر پھر بھائی نام لے کر بھی رد کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محدثین نے نام لے کر رد کیے ہیں، تو اب بھی ہو جائے گا تو کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ چھوٹا لو جی، یہ چھوٹا ہو کر منہ دھوناتا نہیں، یہ غلطیاں نکالتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ تو بے تکی اور بے تکی باتیں ہیں۔ اور کبھی کبھی چھوٹے پر اطلاع ہو جاتی ہے، اس کے پاس وہ چیز مل جاتی ہے جو بڑے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا ایک پورا مسلمہ قاعدہ ہے اصول حدیث کے علوم جرح و تعدیل میں، بہت زیادہ بحوث اس مسئلہ پر۔ تو یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ چھوٹا صحیح بات نہیں کر سکتا، بڑا جو بھی قاعدہ صحیح ہوتی ہے، چھوٹا جو بھی قاعدہ غلط ہوتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دماغوں کو وسیع کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں غلطی محسوس کریں، تقریر میں، تحریر میں، کتاب میں، تو آپ احترام کے ساتھ کہہ دیں کہ جی یہ فلاں شیخ صاحب نے یہ جو بات کی ہے، یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ بھی رائے ہے موجودہ علماء کی غلطی نکالنے میں، نہیں جی بس ان کو بتا دیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ لکھ کر ان کو پہنچا دیں، شیخ صاحب یہ غلطی ہے، ان کو بھی بتا دیں۔ تو ہمارا تجربہ ہے چھوٹا سا، ہم یعنی وہ سال ہر سال پہلے باتیں بتائی تھیں، تو آج تک ان کا غلطی سے رجوع تو ہم نے نہیں دیکھا کہیں کسی رسالہ میں، کسی کتاب میں۔ ابھی بھی وہ اسی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ غلطی بھی ہے مثال کے طور پہ۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لکھ بھی دیں، لیکن ساتھ آپ کوئی اپنا لیکچر ریکارڈ کرا دیں، لکھ دیں اپنی کتابوں میں، رسالے میں بھیج دیں کہ جی فلاں شیخ صاحب نے فلاں کتاب میں یہ جو بات لکھی، یہ غلط بات، درست نہیں ہے۔ تو یہ توہین نہیں ہے، یہ علم امانت ہے، یہ علم کی خدمت ہے، اس میں غلطی کوتاہی سے تنبیہ کرنا یہ کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ وہ شیخ صاحب کی کتاب پتہ نہیں کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ پہنچ چکی ہے، فتویٰ پہنچ چکا ہے، لیکچر پہنچ چکا ہے، تو آپ وہ بات اس کا رد کر دیں دلائل کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھی یہ باتیں غلط ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال پہلے دور میں اس طرح بہت چلتا تھا، لیکن اب یہ اس کو گناہ سمجھنے شروع ہو چکا ہے کام، یہ غلط بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال
ہم نے علت کی مختلف صورتوں پر اپنے پہلے لیکچروں میں بحث کی ہے، ان کے احکام تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو علل ابن ابی حاتم کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ علت کی صورتوں کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو جب ہم حدیث کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے علل کا، تو وہاں ہم تفصیل بیان کر دیں، اشارہ کر دیں گے کہ جی اس میں فلاں علت کی فلاں قسم پائی جا رہی ہے۔ یہ تھا مختصراً تعارف۔ اسی طرح ابو زرع کے حالات، امام ابو حاتم رازی کے حالات، یہ ہم نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ تو رائج جرح و تعدیل کا شہر، اس میں تفصیل لکھ دی ہے، اس میں آپ پڑھ لیں، اور عام کتابوں میں بھی یہ حالات مل جاتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کر لیں۔ اب ہم انشاءاللہ یعنی امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے الجرح و تعدیل، جو ہم نے ذکر کیا، الجرح و تعدیل کے منہج پر ہمارا ایک لیکچر ہے جو یوٹیوب پر بھی پڑا ہوا ہے، ہمارے چینل ابن حنبل اسٹوڈیو پر ہے، وہ بھی ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہم نے کتاب مرتب کی ہے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، اس پر بھی ہم نے تفصیل لکھی ہے کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کا منہج کیا ہے، تو اعادہ ہم نہیں کرنا چاہتے، وہاں سے فائدہ اٹھا لیں۔ ابھی ہم علل الحدیث ابن ابی حاتم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔